बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। तीन चार अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो पीटीआई के जो वर्कर्स 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार हुए थे, उनकी रिहाई का मरहला आन पहुँचा है। एक बड़ी डेवलपमेंट और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज है इतवार का दिन और कल से अच्छा भला मामला जो है वो खुलने लगा है। सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला। अब ये फैसला जो है वो इस हवाले से एक कन्फ्यूजन आ गई है दरमियान में, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 6 जनवरी को भी फैसला सुनाया जाएगा या ये मामला भी लटक जाएगा। और इसके अलावा अडयाला जेल में दो और बड़े अहम केसेस हैं। एक है तोशाखाना 2 केस। शाहरुख अर्जुमंद साहब सुन रहे हैं इस केस को और आपको पता है कि उनका नाम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए जा चुका है। और दूसरा केस है जीएचक्यू हमला केस। तो मजमूई तौर पर ये 3 केसेस हैं। इतवार 6 जनवरी को इन पर समातें होनी है, फैसला होना है। बड़ा अहम दिन है, इसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 330 पीटीआई के वर्कर्स को बड़ा रिलीफ मिला है। ये 26 नवंबर बल्कि अब तकरीबन 22 नवंबर को पहला मुकदमा हुआ था। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इन तकरीबन 6-7 दिनों में पीटीआई के जो वर्कर्स गिरफ्तार हुए, बड़ी तादाद में ये लोग गिरफ्तार हुए। और ये 1000 के करीब पीटीआई जो लॉयर विंग है यहाँ पे इस्लामाबाद का, उन्होंने बताया कि 1000 के करीब यहाँ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकदमात में ये वर्कर्स जो है वो गिरफ्तार हुए थे। इससे कबल आपको हम अपडेट करते रहे हैं कि एक दफ़ा तकरीबन 81 जो लोग जो है वो उनको डिस्चार्ज किया गया था। उनको अटक, अडयाला और जेलम की जेलों में रखा गया था। तो उस एक दफ़ा जो है 102 लोगों को डिस्चार्ज किया गया था। तो इसी तरह ये रिहाई होती रही, लेकिन अब की बार 330 लोगों की जमानत मंजूर हुई है। अब यह 330 की जो रोबकार थी वो तैयार हुई। ये 2 और 3 जनवरी को ये जमानतें मंजूर हुई थी और 4 जनवरी को मतलब गुज़श्ता रोज इसकी जो रोबकार है वो तैयार हुई। क्योंकि आपको अंदाजा है कि 330 में से जो मैक्सिमम लोग थे, ये तकरीबन 200 से जायद, 225 से भी जायद जो लोग थे, उनकी रोबकार पीटीआई के जो लायर विंग है उन्होंने जमा करवाई है 5-5 हजार रुपए के मुचलके। और ये लमसम एक बड़ी हैवी अमाउंट बनती है। और पीटीआई जो जमात है उसकी जानिब से ये जो रकम है वो जमा करवाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनकी जानिब से उनके हवाले से भी खबर आई थी कि वो भी ये जो मुचलके जमा होने हैं, क्योंकि 5-5 हजार रुपए के मुचलके भी अगर 250 बंदे के करवाने हो तो अच्छी भली अमाउंट बनती है। और कुछ लोग जो है उन्होंने इंडिविजुअल वकला किए हुए थे, इनफरादी हैसियत में उन्होंने अपने मुचलके जो है वो जमा करवाए। और इनमें कुछ ऐसे भी थे, एक मैंने आपको बताया भी था कि एक ऐसे थे कि जिन्होंने कहा था कि वो पीएचडी स्कॉलर हैं और उनको उठा कर ले गए। फिर कुछ बता रहे थे कि वो अफगानी हैं और उनका इस एहतजाज के साथ ताल्लुक नहीं था। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जो वो उनका आईडी कार्ड चेक किया गया, उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था तो उनको उठा लिया गया, उनका एहतजाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो बहुत ज़्यादा हमें इस किस्म की जो कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, वो मिली कि लोगों की गिरफ्तारियां कैसे हुई। कानून और इख्तियार का गलत इस्तेमाल तो हुआ है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लोगों की जिस तरह जो गिरफ्तारियां हुई, फिर ये खबरें भी आती रही कि मोबाइल देखकर उसमें अगर इमरान खान की तस्वीर होती तो उसको, तो ये जो एलिगेशंस आते रहे और फिर अदालतों के सामने जाकर उनके वकला जो है वो ये बयान भी करते रहे। तो ये अब मजमूई तौर पर 330 जो है वो पीटीआई के वर्कर्स, उनकी रोबकार गुज़श्ता रोज जारी हुई है। अब रात को कुछ की और कुछ आज अटक, अडयाला और जेलम, इन तीनों जेलों से ये लोग जो है वो रिहा हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अब ये सवाल होगा कि कितने लोग बचे हैं जिनकी अभी जमानतें रहती हैं। तो तकरीबन 250 लोग हैं जिनकी जमानतें अभी जो है वो होना बाकी हैं। और वो 7 जनवरी को मतलब कल से अगला मंगल के रोज जो है वो उनकी ये दरख्वास्त जमानत जो है वो समात के लिए मुकर्रर है और उनकी जमानतें भी ऑलमोस्ट हो जाएंगी।
اب رہ کون جائیں گے؟ کچھ ایسے لوگ رہ گئے ہیں جن کی ضمانتیں خارج بھی ہوئی ہیں، اور یہ 70-80 لوگ ہیں، 60 سے زائد لوگ ہیں، ان کی ضمانتیں ATC کی کورٹ نے خارج کی ہیں۔ اب وہ ساری درخواستیں ضمانت لگیں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ ان کیسز کو سنے گا، پھر ان کو ڈیسائیڈ کرے گا، اور ان کا فیٹ پھر پتہ چلے گا کہ ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ اس سے اگلا مرحلہ تقریباً جو ہے وہ 50 کے راؤنڈ اباؤٹ، جو علی امین گنڈا پور ہیں انہوں نے کل یہ فگر دی تھی کہ تقریباً 50 کے راؤنڈ اباؤٹ، 45 ہیں یا 54 ہیں، لیکن اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہی ایک فگر جو ہے انہوں نے بیان کی تھی کہ اتنے ورکرز ان کے ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ اب PTI کو چاہیے کہ ان کے وکلا کو کہ جو 54 یا 44 یا 5 لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں، ان کے ایڈریسز آ جائیں یا ان کے نام آ جائیں، ان کی جگہیں معلوم ہو جائیں، تاکہ اس کو رپورٹ کیا جا سکے کہ اگر کوئی لوگ لاپتہ ہیں تو یہ ایک سیریس معاملہ ہے کہ اگر ابھی بھی لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہیں یا ان کو پتہ نہیں چلا، ان کی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے کہ وہ کسی جیل میں ہوں، پولیس کی حراست میں ہوں، پولیس نے پیش کرنا ہو، تو کلیئرٹی ہو جائے۔ تو ایک معاملہ اب پتہ چلے گا کہ جب لسٹ سامنے آئے گی PTI کی جانب سے 26 نومبر کا جو احتجاج ہے اس میں مقدمہ درج کرانے کے لیے جو کمپلینٹ ہے، کرمنل کمپلینٹ اس کو کہتے ہیں، وہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹس میں دائر کر رکھی ہے PTI نے، اور یہ اس کی سماعت جو ہے وہ 15 جنوری کو ہونی ہے۔ بیرسٹر گوہر کی جانب سے کمپلینٹ فائل کی گئی، اور وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر جو وزراء ہیں ان کے خلاف۔ تو یہ معاملہ ہے PTI کے ورکرز کا۔ آگے بڑھتے ہیں، جو اڈیالہ جیل میں کل بڑی اہم کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ہے، تو فیصلے سے پہلے ایک بڑی اہم ایک عجیب سی کنفیوژن بن چکی ہے۔ کنفیوژن یہ ہے کہ اس سے قبل آپ کو پتا ہے کہ 19 دسمبر کو جج صاحب نے یہ کیس سنا تھا۔ انہوں نے 19 دسمبر کو رات تقریباً 8-9 بجے تک یہ کیس سنا، اور رات 9 بجے انہوں نے فائل جب بند کی تو نیب کے وکیل بھی سامنے کھڑے تھے، عمران خان کے وکیل بھی سامنے کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا جی 23 دسمبر کو میں فیصلہ سناؤں گا۔ اچھا 23 دسمبر ابھی آنا تھی، 21 دسمبر کو ہی سینئر صحافی محمد مالک صاحب نے ٹویٹ کیا کہ 23 دسمبر کو فیصلہ نہیں سنایا جائے گا، اور انہوں نے لنک کیا اس کو مذاکرات کے ساتھ، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنوری کے پہلے ویک یا دوسرے ویک میں فیصلہ آئے گا۔ اچھا 21 جنوری کو ہم نے کوشش کی عدالت سے پتہ کرنے کی، نہیں کنفرمیشن ہوئی۔ 22 مطلب اتوار تھا، کوشش کی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ پھر 22 جنوری شام 22 دسمبر شام 5 بجے ہمیں یہ کنفرم ہوا، بلکہ PTI کے جو وکلا ہیں ان کو عدالت کی جانب سے، عدالت کی عملہ نے کہا کہ کل 23 دسمبر کو فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ تو یہ بڑی میرے لیے حیران کن تھی، وگرنہ روٹین میں اگر 19 دسمبر کو عدالت فیصلہ محفوظ کرتی اور عدالت یہ کہتی کہ فیصلے کی تاریخ بعد میں دی جائے گی، اور اس کے بعد بے شک جنوری کے اینڈ میں فیصلہ سنا دیتے، جنوری کے مڈ میں سنا دیتے، یا فروری کے مڈ میں سنا دیتے، تو وہ ایک روٹین مطلب سچویشن جو بنتی ہے۔ تو جب آپ 19 سے 23 دسمبر تک فیصلہ سنانے کی ڈیٹ اناؤنس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت بھی سمجھ رہی ہے کہ یہ فیصلہ لکھا جائے گا 3-4 دنوں میں، اور اس سے ٹھیک 2 دن پہلے صحافی ٹویٹ کرتے ہیں، اور اس کے بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے، وہ فیصلہ 23 دسمبر کو نہیں سنایا جاتا۔ اب 6 جنوری کی تاریخ دی گئی، تو آج ہے مطلب آج 5 جنوری ہے، تو کل 4 جنوری کو جو حسن ایوب ہیں صحافی ہیں، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا کہ فیصلہ 6 جنوری کو نہیں سنایا جائے گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ فیصلہ کل سنایا جائے گا یا نہیں سنایا جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی ٹویٹ میں لکھا کہ یہ فیصلہ تقریباً 1-2 ہفتے بعد میں ہوگا، مطلب کوئی 18-20 جنوری تک جائے گا، یا اس طرح کی کوئی تاریخ لکھی۔ تو معاملہ ٹھیک ہے، ہر صحافی کی اپنی ایک رائے ہے، ان کے سورسز ہیں، انہوں نے خبر دینی ہے اور وہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ عدالت اگر تو کل بھی فیصلہ نہیں سنایا جاتا اور وہ آگے بڑھ جاتا ہے، تو یہ ایک عجیب سی سچویشن ایز اے کورٹ رپورٹر میں تو دیکھوں گا۔ وگرنہ میں نے آپ کو بتایا کہ 19 دسمبر کو یہ کہا جاتا کہ ٹھیک ہے یہ فیصلہ بعد میں تاریخ دی جائے گی، اور تاریخ جو عدالت دیتی وہ ہوتا رہتا، لیکن اس طرح کے ٹویٹس آتی ہیں 2 دن پہلے، اور ٹویٹس بھی تو اس کے بعد آگے پتہ چلتا ہے جی وہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب کے 190 ملین پاؤنڈ کے اس کا فیصلہ سنایا جاتا ہے یا نہیں سنایا جاتا۔ جو بھی بہرحال اپڈیٹس آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔
تو یہ ایک صورتحال اس میں نئی ڈیولپ ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں توشہ خانہ 2 کیس ہے، اس میں جو 2-3 گواہ ہیں، 2 گواہوں پہ جرا بھی ہو چکی ہے، ان کے بیان بھی ہو چکے ہیں، اور اس میں جو تیسرے گواہ ہیں ان کا بیان ہو چکا ہے، ان پر جرا جو ہے وہ ابھی نہیں ہوئی۔ تو اس پہ تقریباً یہ 17، 18 یا 19 گواہ ہیں اس کیس میں، اور کل 6 جنوری کو اس کیس میں جو تیسرے گواہ ہیں ان پہ جرا ہونی ہے۔ عمران خان کے اور بشرا بی بی کے جو وکلا ہیں وہ جرا کریں گے، اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اچھا، اس سے قبل محمد عثمان گل اور ظہیر عباس وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، اور یہ جو توشہ خانہ 2 کیس جو ابھی ٹرائل جب شروع ہوا ہے فرد جرم عائد ہونے کے بعد، اس سے پہلے تک 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو محمد عثمان گل اور جو ظہیر عباس ہیں وہ وکیل تھے، اور اس میں لیڈ کونسل تھے سلمان صفدر۔ اب 2 جو عثمان گل اور ظہیر عباس کی جگہ ریپلیسمنٹ کی ہے وکلا میں، اب راول پنڈی سے ہی 2 جو وکلا ہیں وہ اب عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے ان کیسز میں پیش ہوں گے۔ سلمان صفدر لیڈ کونسل ہوں گے، اور 2 جو وکیل ہیں وہ اب ان کیسز میں پیش ہوا کریں گے۔ تو یہ ایک جو قانونی ٹیم ہے اس میں بھی تبدیلی لائی ہے توشہ خانہ 2 کیس میں، عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم میں کچھ تبدیلی آئی ہے، تو وہ 2 وکلا جو ہے وہ پیش ہوا کریں گے، لیکن لیڈ کونسل سلمان صفدر صاحب ہی ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور کیس یہ GHQ حملہ کیس، اس کیس میں بھی 2 جو ملزمان ہیں، 2 یا 3، ان کی حد تک جو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی ہے وہ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے عدالت کی جانب سے، اور کیونکہ اس میں 116 یا 117 لوگ ہیں ان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، عمران خان اور باقی جو لیڈرشپ ہے PTI کی کارکنان پر بھی 119 ٹوٹل ملزمان ہیں، اور 106 اس میں گواہ ہیں، اور اس پہ فرد جرم کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ جو ملزم آئے نہیں ہیں ان کو اشتہاری قرار دے کر پھر اب ٹرائل آگے بڑھے گا۔ تو کل 6 جنوری کو دیکھنا ہے کہ کیا GHQ حملہ کیس کا ٹرائل آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ خبر بھی آئی تھی کہ یہ جو GHQ حملہ کیس ہے اب تیزی سے آگے بڑھے گا۔ اب ایک طرف مذاکرات کا معاملہ بھی چل رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح باقی کیسز کو تھوڑا سا سلو ہوئے ہیں، تو کیا GHQ حملہ کیس بھی سلو ہوگا یا اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا تفصیل کے ساتھ کہ GHQ حملہ کیس میں جو چالان جو چارج جو ہے فریم ہوا ہے، اس چارج میں کون کون سی سیکشنز کے تحت کیا چارج جو ہے وہ لگا ہے، اور اس میں الزام کیا کیا ہیں، وہ ساری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ GHQ حملہ کیس کس رخ پہ جا سکتا ہے۔ جو 2 قسم کی جہتیں ہیں اس کیس میں، ایک تو جو فزیکلی لوگ موجود تھے، اور ایک جو جن پر الزام ہے کہ انہوں نے سازش تیار کی یا پری پلانڈ یہ سارا کچھ کیا۔ تو جو تو اسپاٹ پہ موجود تھے ان کے حوالے سے ویڈیوز یا اس قسم کے سٹیٹمنٹس آنی ہیں، اور جو فزیکلی موجود نہیں تھے ان کے حوالے سے ایویڈنس ایک جو گواہ کی شکل میں لانا ہے پراسیکیوشن نے۔ اور وہ آپ کو پتا ہے کہ 2 میٹنگز ہیں جن کے حوالہ دیا جاتا ہے، ایک زمان پارک کی اور ایک یہ چکری انٹرچینج کی میٹنگ ہے، جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ساری سازش جو ہے وہ تیار ہوئی اور اسی طرح کا چارج جو ہے وہ فریم ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سب GHQ حملہ کیس میں کل جو ہے وہ فردر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹس، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس پہ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔